बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक फोरम में मैं ज़की रहमान आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा अब पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहा है, तो लेकिन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज़ एज़ वेल, प्लस इसमें पूरे पाकिस्तान से क्योंकि आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो हमने ख्याल रखा है कि हम हर सूबे की बात कोशिश करेंगे करें। कहीं पे कोई मसला होता है हम उसको डिस्कस करें, और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड मसाइल होते हैं उन सब को डिस्कस करें। आपकी कॉल्स भी लेते हैं बीच में, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं इसमें पब्लिक फोरम में। मेरे साथ होते हैं जी एक्सपर्ट, द वन एंड ओनली जी अकील यूसुफज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज मैंने आपको द वन एंड ओनली कह दिया। ये क्यों कह दिया? एमी दिल खुश करने के लिए। ये भी ठीक है। ओपनिंग जो है ना, बाद में तो हम डिप्रेशन में इजाफा करते हैं ना, हालात इस तरह के हैं, तो ओपनिंग मेरे ख्याल में अगर खुशगवार अंदाज में हो तो अच्छी बात होती है। अच्छा सर, हम थोड़ी देर पहले अभी नाज़रीन आपको भी बताते चलें कि हम थोड़ी देर पहले अभी डिस्कशन कर रहे थे इसी के हवाले से जो हालात चल रहे हैं, और दूसरा दिन लॉकडाउन ख़त्म होने का तकरीबन, जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो जा रहे हैं। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गई है, और इस वक्त अगर आप पेशावर में किसी भी वक्त आप चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो आपको ऐसे रश नज़र आएगा जैसे ईद की रात है, चांद रात, और लोग निकले हुए हैं शॉपिंग्स के लिए। हमारी जितनी भी कोशिश थी पिछले 2-3 महीनों से, वो ऐसे लगता है जैसे सारी ज़ाया गई। हमने जितनी भी अवेयरनेस करने की कोशिश की, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सारी मीडिया की बात कर रहा हूँ, हमने अपने फ़र्ज़ निभाया और इंशाल्लाह निभाते रहेंगे। और एक दफ़ा फिर आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि बग़ैर ज़रूरत, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ये एक फैक्ट है, ये एक बहुत कंटेजियस बीमारी है और बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये 2 दिन में आपने क्या देखा और क्या पाया? पेशावर को कैसे पाया आपने? अगर मेरा बस चलता है ज़की भाई तो मैं बिल्कुल खामोश रहता, एहतजाज करता। सही, फिर जाहिर है आप लोग गुस्सा करते कि आप फिर बैठे क्यों हो। सर बोले, आज भड़ास निकाल, तो बोलने का क्या फायदा है? क्या देखा? देखो, ये वही वाली बात है ना, वो पश्तो में एक कहानी हम सुनते हैं, बाकी जुबाना में भी है, कि एक बंदा जो है ना, वो आप मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा बीबी की कहानी सुना रहे थे पूरी रात, और आखिर में आपने फिर मुझसे पूछा है कि अकील, कहानी और इसके मकासद और जो इसमें इल्म था या जो सबक था वो समझ में आ गया? तो मैंने कहा बिल्कुल आ गया, क्यों मैं आपको कोई अहमक नजर आता हूँ क्या? सही बात। मैंने फिर सवाल पूछा है, मैंने कहा कि ज़की भाई ये ज़रा बताया कि जुलेखा खातून थी कि मर्द था? एग्जैक्टली। तो ये तो वही वाली बात है, वही वाली कौम है। और हम वो जो अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, हमें तो 1 महीना कतरीना और करंटीना में सीखने में लग गया है। मैं तो बार बार जो है ना उसमें गलत हो जाता हूँ, वज़ीर आला साहब भी गलत हो गए थे, बाकी लोग भी। फिर आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो है ना, अभी तक हमें ये नहीं बता चुके हैं पूरी तरह, बहुत सी चीज़ें आप लोग भी छुपाए रखते हैं कि एक क्वारंटाइन है, एक क्वारंटीन है। फिर दरमियान में वो एक और इस्तिलाह लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन तो हमने सुना था, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ था। फिर स्मार्ट लॉकडाउन, फिर सॉफ्ट लॉकडाउन। पता नहीं ये वाला जो लॉकडाउन में ये जो तब्दीली आ गई है, जो हमने पेशावर में और लाहौर में और कराची में और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में देखा है, तो पता नहीं ये कौन सी लॉकडाउन की। मुझे अफसोस पता है क्या होता है, मुझे और वो नरमी के लफ्ज को भी मेरे ख्याल में गलत ले गए हैं। नहीं, उसको भी डिक्शनरी में फिर देखने की, पढ़ने की जरूरत होगी कि नरमी का क्या मतलब होता है, कि मतलब उसकी कोई वो विकिपीडिया पर होती है ना चीजें। हाँ। वो अभी तक वो फिरोजुल लुगात और अब उसका मतलब डिक्शनरी तो अब उसका मतलब चेंज हो जाएगा इस रवैये के बाद। हाँ। जो ऐसा लगता है जैसे कोई आजादी मिल गई हो सबको, इस तरह तो लग रहा है कि नरमी का मतलब लोगों को जेलों में रखा गया था। इसका मतलब ये है कि लोग घरों में जेलों में बंद थे। खवातीन जिस तरीके से निकली है, कल पेशावर में मैं खैबर न्यूज पर पूरा एक बुलेटिन देख रहा था, K2 पर भी हमारे रिपोर्टर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी कल, कि खवातीन जिस तादाद में अपने बच्चों को लेकर निकली थी। बहुत अफसोस की बात। लग तो ये रहा था कि ये लोग, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाली कहानी है। नाज़रीन आप देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना के जो केसेस 708 अमवात हुई हैं, 30,000 से ज़ायद मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 260 तक पहुंच गई है, जो सबसे ज्यादा है। और पहले दिन से हम यही कह रहे हैं अकील भाई कि सबसे ज्यादा अमवात यहाँ पे हैं।
یہ خیبر پختونخوا کی صرف میں ذکر کر رہا ہوں 260. اور اس میں جلدی سے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اور بلکہ بہت سے چینلز پہ بھی میں نے بہت سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ اموات تو ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے. وہ یار خدا کو مانو, یہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے نا, ایک نئی بیماری ہے نا, اور وجہ وہی بن رہی ہے. اور یہ بھی لوگ بتاتے رہے ہیں, ہم جیسے عام لوگ بھی بتاتے رہے کہ خدا کے بندے ہارٹ اٹیک اور کینسر سے ایک بندہ مر جاتا ہے. بالکل. اس کا اب جو ریسرچ آیا ہے وہ ذکی بھائی WHO کی ریسرچ ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ 1 کے بعد 7, 7 کے بعد 14, بالکل, پھر 21 3 میں. ابھی کہہ رہے کہ نہیں, 7 سے 21 تک جاؤ, درمیان میں سے نکال لو. ٹھیک ہے. اور پہلی بار خیبر پختونخوا کے بارے میں کل صبح جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ آئی ہے, اس میں واحد صوبہ ہے جس کی صورتحال پر WHO نے تشویش کا اظہار کیا ہے, پورے فیکٹس اینڈ فگر جاری کیے ہیں, اور ایک سوال پھر اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو اس کی انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوگی. یہ کل 11 بجے کی WHO کی رپورٹ ہے. یہ دیکھیں چند جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی بھی ہے کہ KP میں 4910 5000 تک کیسز پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اموات 155 تک پہنچ گئی ہے. 200 صرف پشاور میں, صرف پشاور ڈویژن میں 155 اموات ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 250 سے خیبر پختونخوا میں تجاوز کر گئی ہے. پاکستان کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 اموات ہوئی ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 1200 نئے کیسز جو ہے نا یہ رپورٹ ہو گئے. ہاں لارڈ. اور اس میں پھر اگر آپ دیکھیں تو میجر محمد اصغر کے حوالے سے بتایا, ان کو بھی کرونا سے وہ بھی جاں بحق ہو گئے. تو مطلب ایسے لوگ جو جانے پہچانے لوگ, جو بڑے مشہور لوگ, ڈاکٹر جاوید کی مثال آپ لے لیں, اسی طرح بہت سے اور بھی لوگ ہیں جن کو کرونا ہو گیا. بلکہ آپ مجھے بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, جو میں نہیں بتانا چاہوں گا, آپ مجھے بریکنگ نیوز دیں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو جانے پہچانے ہیں اور ان کو کرونا ہو گیا. جی سر. مثال کے طور پر ہم خیبر پختونخوا کی جب بات کرتے ہیں, یہاں ہی سے بات شروع کرتے ہیں. سن میں گورنر صاحب کو ہو گیا, سعید غنی صاحب کو ہو گیا, بالکل 6 MPs کو ہو گیا تھا, پنجاب میں 5 MPs کو ہو گیا ہے. مگر جس طرح عام لوگوں کو خیبر پختونخوا میں زیادہ ہٹ کیا ہے, اس طرح ہمارے اہم شخصیات کو بھی زیادہ ہٹ کیا گیا ہے باقی صوبوں کے مقابلے. مثال کے طور پر اسد قیصر صاحب کی حالت کافی دگردو ہے. بنگش کو دیکھیں, بنگش تو پھر اس میں سے نکل آیا, مگر پھر اندازہ بھی لگا نا کہ بنگش جیسا بندہ جو کہ ہمارا بلدیات کا ذمہ دار بندہ ہے, ایک اور بھی اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے, اگر وہ 5-6 دن آفس نہیں آتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے. اگر ایک PN ہمارے دفتر میں موجود نہیں ہوتا تو میرے اور آپ کے سر چکرائے جاتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا کام ہے, تو منسٹر کے لیول پر. اس کے بعد ہمارے ایکس پارٹا کے 2 MPs کو ہو گیا ہے, وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا, میں افتخار صاحب کے ایک بھائی ہے سریر صاحب, ان کو ہو گیا تھا. میاں صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی پازیٹیو آ گیا ہے, میاں صاحب کا. چند لوگوں سے میں نے بات بھی کی. ایک تو ہم نے لاسٹ ہمارا جو پروگرام تھا خیبر نیوز پر, اس میں شکیل وحید اللہ سے جو بات کی تھی. کل میں نے ایک بندے سے بات کی, ذکی بھائی, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ اتنا درد ہوتا ہے اس والے پورشن میں, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں لاکھوں روپے دے کر چند دنوں کے لیے یہ کوپڑی جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیتا. اتنا درد ہوتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمام بیماریاں اپنی جگہ پر, اور یہ کہ آپ سروائیو کر جاتے ہو یا جو کچھ بھی ہے, ایک تو یہ بہت جان لیوا ہے کہ آپ پھر کسی سے مل نہیں سکتے. صحیح. یہ جو کیسوں کی تعداد ہم بتاتے ہیں یہ بہت کم ہے. دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے بارے میں WHO ہی کی رپورٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک تو لوگ جو ہے نا, یہ جو علامات ہے تو یہ تو روٹین میں ہے. ٹھیک ہے, بیماری اس قسم کی ہے کہ سر درد وہ جو ہے نا اس کو ہم بیماری میں حساب نہیں کرتے. کھانسی جو ہے نا وہ پورا سال ہم کھانستے رہتے ہیں, گرمی میں بھی سردی میں بھی, زکام اور بخار اور یہ تمام چیزیں, تو بیماری بھی اس قسم کی ہے. ابھی کل کی ایک رپورٹ ہے کہ 1 ہفتے بعد جو ہے نا پشاور ڈینگی کی بھی لپیٹ میں آ جائے گا حسب سابق. پھر حکومتی اداروں کے لیے لوگوں کو دیکھیں, میجر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اس پر میں نے سٹوری بھی کی ہے, ڈیٹیل میں نے لی ہے. جی. کشمیر سے ان کا تعلق تھا, 37 سال ان کی عمر تھی, اتنے خوبصورت آفیسر تھے.
ان کی کل خیبر نیوز نے ایک ویڈیو بھی چلائی ہے وقاص کے پروگرام میں کہ دو ان کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ایک ان کا خوبصورت ترین بچہ ہے، اس کی تصویر بھی آ گئی ہے، اور وہ جو کراسنگ پوائنٹ تھا اور جو اسکریننگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کی عادت تھی، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جو جان بوجھ کر پاکستان اور پاکستان فوج کو گالیاں دینے کے عادی ہے، جن کو ایک مرض لاحق ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ لوگوں نے جو ہے نا باقی لوگ جو مر گئے تھے ان کو جان بحق لکھا ہے اور میڈیا نے چلایا ہے، اور ان کو میجر صاحب کو شہید لکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس ڈیبیٹ میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان کی جو ڈیٹیلز آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بارڈر کراس کر کے جو خواتین جن کو پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو افغانستان سے آیا کرتی تھی علاج وغیرہ کے لیے، تو وہ اپنے سٹاف کو اور جا کر افغان جو متعلقہ لوگ تھے ان کے ساتھ بات کر کے خاتون کی بیگ اور بوری کو اٹھا کر جو سامان ہوتا ہے ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر جو ہے نا ادھر لایا کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو روزانہ کرائے کے نام پر جو ہے نا اس کی پوری تنخواہ سے زیادہ پیسے جو ہے نا وہ عام لوگوں کو جو افغانی تھے ہمارے جو کہ پاکستان فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے۔ اب مجھے یہ بتائے کہ ایک بندہ، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو بتایا بھی گیا تھا جو علامات تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے باقی لوگوں پر اعتبار نہیں ہے اور یہ لوگ تکلیف میں ہیں، جو جا رہے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں، اور یہ بھی تو یہ میں آرام سے چلا جاؤں گا۔ جب وہ آگے وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا تو فرائض کی بجاوری میں اگر کوئی ڈیفینیٹلی جی وہ شہید ہے میجر محمد اصغر، اور صوبے کے تقریباً 8 صوبے میں ہماری کے بھی خیبر پختونخوا میں تقریباً 8 ایم پی ایس اور سیاستدان جو ہیں وہ بھی کرونا سے متاثر۔ اچھا، لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہوئی ہے اس پہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ عوام نے احتیاطی تدابیر جتنی بھی تھی ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی آپ 11 بجے رات کو 12 بجے چلے جائیں، لوگ جمع ہیں چوکوں میں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ نہیں کہا جا رہا، کسی کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ 5 بجے جو ہے تو 5 بجے کے بعد تو کچھ کہے نا ان کو۔ نہیں، میرے خیال میں ہم ہمارے صوبے کے بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، ریشنل بات کرتے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے آج جو سینٹ میں تقریر کی ہے اس کے کلپ بھی چلائیں گے۔ میرے خیال میں وہ جو 1 مہینے پہلے اسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ حکومت اس ایشو سے نمٹنے میں ابہام کا شکار ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کا بیانیہ یہ ہے، نیریٹو آپ کا یہ ہے، موقف یہ ہے کہ بھائی 2 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں معاشی طور پر، تو بھائی اس کے بدلے میں 2 لاکھ لوگوں کو ان کی زندگی کو تو داؤ پر مت لگائے نا۔ بالکل۔ آج مجھے ایک رپورٹر بتا رہا تھا کہ کل اور آج جو کور انٹیلیجنس ہمارے ایک ادارہ ہے، جی بالکل، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ فوجی ان قیادت کے کیا لوگ بی آر ٹی پر چڑھ گئے تھے، شکر ہے وہ چڑھ گئے تو ان کو پتہ بھی چل گیا وہ بی آر ٹی کا کیا حال ہے نا۔ وہ ترکی کا ڈرامہ بڑا مشہور ہو گیا تو اس کی تصویریں لوگ بنا رہے ہیں کہ مطلب وہ بی آر ٹی، اس بیچارے نے کہا کہ یار یہ سلطنت عثمانیہ اور ترکی کو چھوڑا، میں نے بی آر ٹی کا جا کر معائنہ کرنا ہے، بلکہ وہ خان صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے خدا کرے کہ وہ جو ہمارے کور انٹیلیجنس کے لوگ یا باقی ہمارے جو ادارے ہیں جو فوج سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کام ہی کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے عام لوگوں کی فوٹیجز کے علاوہ بی آر ٹی کی بھی چند فوٹیجز بنا کر کور کمانڈر صاحب کو بھیجی ہوگی تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہوگا۔ اچھا، تو آج جو اصلاح ہے وہی ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی نے اس صورتحال پر جو کل اور آج دیکھی گئی ہے، کل کی صورتحال پر خاص کر جو ہے نا اس کا نوٹس لیا ہے، اور حکومت کو ایگزیکٹوز کے لیول پر کہا ہے کہ آپ لوگ اس کی روک تھام کو ممکن اور یقینی بنائیں، اور یہ آپشن زیر غور ہے۔ تو خود کیوں نہیں کرتے سر؟ دیکھیں میں سمپل سی بات میں تو کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے نا کم از کم ایمرجنسی میں سیلاب آتا ہے فوج، زلزلہ آتا ہے تو فوج، یہ والا ایشو آ گیا ہے تو فوج، تو میرے خیال میں فوج کو ہی دے دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی پولیس فورس کی تعداد جو ہے نا 1 لاکھ کے قریب ہے، لگ بھگ ہے۔ ایف سی کو ڈال لیں، خاص ادار فورس کو ڈال لیں۔ دیکھیں میرے خیال میں اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، ایک رپورٹر نکلا ہے ہمارے ادارے سے نہیں ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اس نے ایک سروے کیا ہے 2 دن پہلے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پیر کو لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا نا، جی جو کھلنے کا، ہاں تو لوگ اتوار کو نکل گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پشاور صدر میں جو برانڈڈ شاپس ہیں وہاں پر میں نے تصویریں بنائی اور میں نے پین کاغذ پر نمبر لکھے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو گاڑیاں کھڑی تھی وہ بیوروکریٹس کی بیگمات کی تھی۔
اب بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے وہ لوگ خود اس اپیز ہے کہ کیا ہے، اور انہی کے کہنے پہ یہ لاک ڈاؤن لگایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہی کے کہنے پر، انہی کے کہنے پہ، اور انہی کے کہنے پر اس کو اٹھایا گیا ہے. تو جب اس قسم کے مشیر ہوں گے اور اس قسم کے لوگ ہوں گے، بہت افسوس کی بات. ناظرین آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی کالز لیں گے کہ آپ کے علاقوں میں کیا سلسلہ ہے لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد. جو ایک کہتے ہیں کہ نرمی ہے لاک ڈاؤن میں، مجھے نرمی تو نہیں، پورا لاک ڈاؤن ہی کھل گیا اس وقت، اور جیل سے جتنے قیدی تھے وہ بھاگ گئے ہیں اس وقت. ناظرین اس میں جو عید کی آمد ہے، اگر یہ 2-3 دن میں یہ حال تھا تو آگے کیا حال ہوگا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، ایک اور آپ مجھے بات بتائیے کہ جو وزیر اعلیٰ محمود خان کی اپوزیشن لیڈر سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، کیا ایجنڈا کیا تھا اس کا؟ کچھ پتہ لگا کیوں ہوئی ہے ملاقات اپوزیشن لیڈر سے؟ اچھا میرے خیال میں یہ تو مہینے میں ایک بار ملاقات ہونی چاہیے. اگر آپ پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں اور اس صوبے کی اپوزیشن سے ہمیں ایک گلہ بھی ہے کہ اپوزیشن بھی اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی. صحیح. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ 2 سال بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ الیکٹڈ ہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو دیر آئے درست آئے، اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ان کو خیال آیا ہوگا کہ صوبے میں کورونا کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک تو ہے. اکرم درانی صاحب کو اور سردار حسین بابک کو اور جو اپوزیشن کی لیڈر تھے، پارلیمانی لیڈر تھے، ان کو بلایا گیا تھا. مگر بدقسمتی سے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی، ان لوگوں نے اپوزیشن لیڈروں کی تصاویر جاری نہیں کی ہے، صرف وزیر اعلیٰ صاحب کی تنگ نظری کے ایک وہ ہوتا ہے نا. تو اس کے 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جون میں بجٹ نے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، ان کی تجاویز لی گئی ہے. ایشو یہ ہے ذکی بھائی کہ جو آپ تجاویز لیتے ہیں ان پر عمل کتنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بات تو 18ویں ترمیم پر لوگ جو ہے نا بہت اس پر بعد میں بحث کریں گے، بحث کر رہے. بھائی آپ لوگ یہ بتائیں کہ جو ترامیم ہوئی ہے، جو فیصلہ سازی ہوئی ہے، آپ نے 73 کے آئین پر کون سا عمل کیا؟ کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا نا. تو یہاں پر جو ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے ان سے تعاون طلب کیا گیا ہے، تو اس میں اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ صحیح بات. جماعت اسلامی کے علاوہ ہمیں کوئی بھی پارٹی ریلیف کے کاموں میں نظر نہیں آتی، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. صحیح بات ہے، سب کچھ حکومت پر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، ریلی ہیپی کہ جماعت اسلامی جو کردار ادا کر رہی ہے اس میں بہت اپریشیٹیبل ہے. اور لیکن اس میں سر ایک اور چیز جو مجھے روزانہ جو اجمل وزیر صاحب آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اسکرین پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا، جو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو سختی کریں گے اور بہت سختی کریں گے. تو ایس او پیز پہ تو عمل کبھی 2-3 دن سے کیا، میرا خیال ہے جب سے یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا ہے تب سے نہیں ہو رہا. میں اور آپ تو لاک ڈاؤن ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کینٹ ایریاز کو چھوڑ کر. صحیح. ٹھیک ہے، تو جب لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں تو یار یہ ہمیں جو ہے نا ان ٹرمینالوجیز میں کیوں آگے پیچھے کر کے جو ہے نا ہم بھی ایمبیرس ہو جاتے ہیں، سافٹ ہے اور فلا ہے اور پلا ہے. تو میرے خیال میں اچھا سر ایک اور چیز جو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سختی کرنی ہے تو کیسے سختی کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر سختی کرتے بھی ہیں تو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے تو لاک ڈاؤن تھا، سختی تھی، تب بھی لوگ باہر نکل رہے تھے، کیا سختی کریں گے یہ؟ میرے خیال میں جو کہ وہ اٹلی والی بات نہیں کرنی چاہیے نا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے. میرے خیال میں اگر ابھی تک دیکھیں نا، آج سینٹ کا اجلاس تھا، جی بالکل، کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. بے شک. قومی اسمبلی میں حکومت کی نمائندگی کس نے کی؟ مراد سعید نے. بڑے عرصے بعد، حالانکہ ہمیں خوشی ہو رہی تھی، میرا تو چھوٹا بھائی جیسا ہے، وہ چند مہینوں تک سائڈ لائن ہو گیا تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا. اس نے حکومت کی نمائندگی کی، اس سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آج ایک میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، میٹنگز پر میٹنگز. وہ ایک انڈین فلم تھی نا کہ بس اس کا تاریخ پہ تاریخ، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کس نے وزیر اعظم صاحب کو میٹنگ میں، اسمبلی اجلاس میں یا سینٹ کے اجلاس میں، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں جو ہے نا وہاں پر عام لوگ بھی ہوتے ہیں، ایم این اے اور ایم پی ایز عام لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں میری طرح لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کی طرح پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. سینٹ ہمارا وہ سپریم ادارہ ہے جہاں پر ان لوگ، وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان کو ووٹ دے کر
سینٹ میں بھیجتے ہیں. وہاں پر اگر آج وزیر اعظم صاحب چلے جاتے اور یہ جو 40 لوگوں کی کیبنٹ کو بار بار بٹھانے کی بجائے اگر وہ وہاں پر جا کر سٹیٹمنٹ دے دیتے تو میرے خیال میں ایک اچھا پیغام بھی چلا جاتا. آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سر؟ تو یہ اگر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کس پلیٹ فارم نے منتخب کیا ہے؟ سر قومی اسمبلی نے. ڈیفینیٹلی تو قومی اسمبلی جانے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کوئی اہم کام ہوگا سر, کیا ہو تو گیا؟ کیا اہم کام ہے؟ وہ 40 لوگ ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور آج ایک اور فوٹو جو ہے نا اس کو بھی میں نے بڑا انجوائے کیا. جو نیشنل وہ کیا ہے, ایک وہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, وہاں پر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تمام نیشنل میڈیا نے اس کو چلایا ہے اور فوٹیجز بھی آ گئی ہیں. اس میں ان لوگوں نے یہ بھی ادراک نہیں کیا, احساس نہیں کیا. دیکھیں ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے ہمیں مردان سے جو ہے نا بڑا ڈانٹا بھی ہے کہ آپ لوگ خود جو ہے نا, تو پھر ہم نے وضاحت پیش کی. جو ایک کمانڈ سینٹر, کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر پوری پالیسی دیتا ہے جس میں اعلیٰ قسم کے دماغ بیٹھے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس میں ان لوگوں نے ماسک نہیں پہن رکھا. ٹھیک, بالکل, ہاں, ڈسٹینس کا ایک وہ ہے. تو اب خدا کے بندو تصویر بناتے وقت تو کم از کم ایک میسج کے غرض سے جو ہے نا ایک ڈرامہ کر کے تصویر تو اس طرح بناؤ کہ لوگوں کے پاس جائے نا. کوئی نہیں. تو جب یہ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا سر, آپ ہم نے بلکہ پبلک فورم میں آواز اٹھائی کہ جو پاکستانی تھے افغانستان میں, چلو وہ تو تھوڑا سا ہماری کوششوں سے اور باقی شاید میڈیا کسی نے نہیں کیا, ہماری کوشش سے تھوڑا بہت وہ ہو گیا, لیکن اب جو یہ کنٹینرز اور گاڑیاں ہزاروں تجارتی جو اس کے لیے جا رہی ہیں افغانستان اور افغان ٹریڈ کے لیے, اور وہ پھنسی ہوئی ہیں یہیں پہ, تو وہ سامان تو پھر پچھلی دفعہ کی طرح اسی طرح خراب ہو جائے گا سارا. یہ مسئلہ کب حل ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, آپ نے جو اوپننگ میں بات کی کہ یہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں, یہ والا انٹرنیشنل ایشو ہے. جی, بدقسمتی سے ہمارے گروپ کے علاوہ یا ہمارے علاوہ افغانستان کے ساتھ تجارت پر بحث کے بغیر کوئی بھی نام و نہاد جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس پر بحث نہیں کرتا. بالکل. افغانستان کے ساتھ ذکی بھائی 2004 سے لے کر 2013 تک, جب 2007 میں ٹی ٹی پی بنی اور اس کے بعد پشاور میں آپ کو یاد ہوگا کہ رنگ روڈ پر روزانہ ڈیلی بیسس پر جو ہے نا دھماکے ہوا کرتے تھے, خودکش دھماکے ہوا کرتے تھے. اس وقت بھی افغانستان اور ہمارے درمیان $4 بلین کی تجارت ہوا کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, مطلب اتنے برے حالات میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں. اب امن بھی آ گیا ہے. اس وقت کے مقابلے میں آج پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر ہے. آج افغانستان کو پاکستان کی مٹیریل کی یا ٹریڈ کی زیادہ ضرورت ہے. اس وقت جو میرے پاس ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم آ گئی ہے دو طرفہ تجارت. اچھا, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ایک وقت میں ذکی بھائی تورخم بارڈر سے 300 سے لے کر 900 تک کنٹینر جایا کرتے تھے افغانستان. بالکل. اور یہی ریشو چمن بارڈر پر بھی تھا. اب اس وقت حالت یہ ہے کہ تقریباً جو میری معلومات ہے 1300 کنٹینر جو ہے نا وہ پائپ لائن میں ہے تورخم اور چمن بارڈر. سر وجہ کیا ہے, یہاں سے نہیں چھوڑ رہے, وہاں سے نہیں چھوڑ رہے؟ دونوں سائڈ سے مسئلہ ہے. نہیں تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے کہا کہ حالات بہت اچھے ہیں بنسبت اس دور کے, تو پھر مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ آپ کی ٹریڈ پالیسی نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ نے پالیسی کس طرح بنانی ہے, اور جو ہارڈلز ہیں, جو مافیاز ہے, جو کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. آپ کو یاد ہوگا کوئی 2-3 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک رپورٹ پر سٹینڈ لیا تھا اور چند لوگ تورخم بارڈر پر ان میں کسٹم کے لوگ تھے, ایف بی آر کے لوگ تھے, ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی تھی. انکوائری تو ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اصلاح نہیں ہوتی. یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں, جو کہ خوش قسمتی سے طالبان اور امریکن کی مہربانی سے اس وقت پاکستان کی جولی میں, دامن میں سب کارڈز جو ہے نا انٹرنیشنلی وہ آ گئے ہیں. پاکستان بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے. افغانستان اور انٹرنیشنل اور ریجنل پیس کے حوالے سے شاید یہ قریشی صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے. وہ معاملات بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے. اس وقت اگر جو وہاں پر تبدیلیاں ہو رہی ہے اور اس کے
بدلے میں آپ نے اس چیز کو جو اپرچونٹیز آپ کے پاس آ رہی ہے، دیکھیں ایک دی ہندو کو زلمہ خلیلزاد صاحب نے دلی میں ایک انٹرویو دیا ہے جس پر بحث بھی جاری ہے، کل بھی بی بی سی کی اور الجزیرہ کی ایک رپورٹ بھی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا رول بہت مثبت، بہت پازیٹیو اور کی رول رہا ہے. کوسچن آنسر میں ہے وہ انٹرویو، وہ پڑھنے کا انٹرویو ہے. اور وہ جو رپورٹر جس نے کیا ہے، ہندو دوسرا بڑا اخبار ہے ہندوستان کا، انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ماضی میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر پاکستان میں موجودہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے انتہائی پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک پیغام دیا گیا ہے، اور اس کو کسی نے اس پر بحث نہیں کی. زلمہ خلیلزاد صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈائلاگ کرے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کی کنسرن کو جو ہے نا، جو انڈین رول ہے اس کو وہاں پر ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اس آئیڈیل سچویشن میں آپ افغانستان کو، جو کہ تجارت میں 70% پاکستان کا فائدہ ہے اور 30% ان کو فائدہ ہے، وہاں پر شارٹیج ہے، وہ لوگ منتیں کر رہے ہیں. خصوصی طور پر ایک کمیٹی نے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا تھا، اس میں محمود خان صاحب ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ، ہمارے وزیر تجارت، ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا کہ ہم ان کنٹینرز کو کس طرح نہ صرف یہ کہ آسان شرائط پر افغانستان بیچ سکتے ہیں، بلکہ ہماری افغان ٹریڈ پالیسی کیا ہے. صحیح. تو میرے خیال میں اس اپرچونٹی کو اگر پاکستان نے یوٹیلائز کیا تو اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے. خوش قسمتی سے جو ٹرانسپورٹ اور بزنس کے لوگ ہیں ان کے مراکز دو ہیں. ایک کراچی ہے، وہاں پر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پشتون ہیں. بالکل. ایک ہے کوئٹہ، کوئٹہ بھی پشتونوں کا شہر ہے، اور بزنس کمیونٹی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق جو لوگ ہیں، لیبر جو ہے، ایک پشاور ہے. تو میرے خیال میں اس صرف نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ناقابل یقین فائدہ پہنچے گا، بلکہ جو تعلقات ہے آپ بہتر ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. انٹریکشن ایک آپ کا لیبر آئے گا جائے گا، آپ کی تجارت ہوگی، بزنس مین آئیں گے جائیں گے. بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے نا بندوقیں اور گولیاں اور دہشت گرد بھیجے یا وہ بھیجے، تو اگر ہم ٹرک بھیج دیں اور اس میں آٹا ہے اور اس میں گھی ہے اور باقی چیزیں، یہ جو آپ نے بات کی اربوں کا لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل. اس میں جو خوراکی مواد ہے اس کا پرسنٹیج ہے تقریباً 50%. تو وہ اگر خراب ہو گیا تو وہ خراب ہو گیا تو آپ اندازہ لگائے کہ ایگز ہے، اس میں پولٹری سے ریلیٹڈ آٹا بہت زیادہ ہے، آٹا بہت زیادہ ہے، گھی ہے، یہ تمام چیزیں اس گرمی میں اگر وہ کنٹینر میں پڑی ہوئی ہے تو وہ بندہ جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ جا کر ابھی آپ نے ٹیررزم کی بات کی اور اشرف روڈ پہ بم دھماکے کے حوالے سے پھر مزید حملوں کی وارننگ بھی جاری، کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو وارننگ ہے یہ جاری ہوئی ہے، جو متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ شاید کہ اس دوران پشاور اور کوئٹہ میں چند واقعات ہو. مگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ وزیرستان، اللہ خیر کرے. کال لیتے ہیں میرے بھاگ رہے. ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر محمد رسول کوئٹہ سے. اچھا رسول صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ڈاکٹر محمد رسول کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی ٹی وی کی آواز جب بند نہیں کریں گے تو یہی مسئلہ ہوگا. اچھا جی، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کی بنیادی وجہ ہم اس پروگرام میں بار بار اس کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ اشرف روڈ میں تو ایک واقعہ ہو گیا، وہاں پر بم رکھا گیا تھا، اس سے 5-6 لوگ جو ہے نا اس میں پولیس والے بھی شامل تھے، زخمی ہو گئے، اور 2 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ LRH میں کریٹیکل سچویشن میں ہے. جو افغانستان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، افغانستان میں جس طریقے سے حملوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے، افغانستان میں جس طریقے سے ان کی آپس کی لڑائی جو افغان لیڈرشپ ہے اور افغانستان کے اندر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور عبداللہ کے درمیان جو اختلافات ہے، اور پھر طالبان کا جو اپر ہینڈ ہے، اور پھر کورونا کے بعد جو صورتحال بنی ہے اور گورننس کی جو بیڈ گورننس کے مظاہر ہے، اس سے یہ کامن سینس کی بات ہے کہ افغانستان کے اندر نہ صرف یہ کہ اٹیکس میں اضافہ ہوگا، بلکہ میری ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ 2 صوبوں کی سیاست جو ہے نا، اس پر افغانستان کے حالات ذکی بائی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں. ایک بلوچستان اور ایک خیبر پختونخوا. بالکل. بلکہ
ہمارے صوبوں میں جب حکومتیں بنتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, تو ان کے نعرے جو ہے نا وہ پاکستان یا ان صوبوں کی بجائے جو ہے نا افغانستان کے تناظر میں زیادہ رکھتے ہیں. یہاں پر جو حکومتیں بنتی ہیں, مثال کے طور پر MMA کی حکومت بنی افغانستان کے لیے بنی, جو پلاننگ کی گئی جی کہ یہاں پر افغانستان میں طالبان ختم ہو گئے تھے اور چند اور چیزیں ان کی تبدیلی آ رہی تھی, 9/11 ہو گیا تھا, تو یہاں پر کہ یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے تو MMA کو باری مینڈیٹ دلوایا گیا. صحیح پالیسی شفٹ آ گیا. اس کے بعد 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کو جو ہے نا, اور پیپل پارٹی کو لایا گیا. جی اس کے بعد یہ والا سلسلہ تو یہ الگ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں, لوگ مذاق اڑائے کچھ بھی کریں, مگر ایک بات جو میں بڑے دعوے سے اور دلائل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی افغانستان کے بارے میں پالیسی جو ہے نا وہ بہت جینون ہے اور بہت پازیٹیو ہے, وہ ٹھیک ہے بہت. تو میرے خیال میں افغانستان کے حالات چونکہ ہم پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور وہاں پر چند اور لوگ بھی ہیں. کل کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ دوحہ میں جو طالبان کے سیاسی اور ملیٹنٹ, پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ جو لیڈرشپ ہے, جی ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے اور چند لوگ اس طرح کے ہیں, ہمارے طالبان بھی تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ ہمارے جو معززین ہیں جی وہ بھی تو بڑی تعداد میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب افغان سپاہیوں کی بھی بلکہ چھوڑ دیا گیا, کئی تقریباً 48 کی تعداد. ہاں وہ سلسلہ تو جاری ہے, مگر یہ پشاور اور کوئٹہ اگر انڈر تھریٹ آتے ہیں تو اس کے اسباب یہ ہے کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور اس کے آفٹر شاکس جو ہے نا وہ ہم پشاور اور کوئٹہ میں محسوس کریں گے. تو میرے خیال میں حکومت کو اور عوام کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس صورتحال پر اس حوالے سے بہت گہری نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے آفٹر شاکس, یا اگر وہ لوگ بھاگتے ہیں یا نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ واپس ہی آئیں گے, اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. سر سوشل میڈیا پہ 18ویں ترمیم کو کیسے لیا جا رہا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور یہ کیوں اٹھایا گیا؟ ہاں چند لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. 18ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ زرداری صاحب کی حکومت میں, اس میں عمران خان صاحب کا ووٹ بھی شامل تھا, ٹھیک ہے, اس میں ANP بھی شامل تھی, موور تھی, اس میں پیپل پارٹی کو تو کریڈٹ ہی جاتا ہے, اس میں نون لیگ بھی شامل تھی, تمام پارٹیوں نے 18ویں ترمیم. مگر اس میں یہ کہنا کہ یہ بالکل ایک مقدس دستاویز ہے اور چینج نہیں ہونی چاہیے, اور یہ نہیں ہونے چاہیے, تو 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے 18ویں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 17 ترامیم ہو چکی ہیں. اس میں کمال کی بات یہ ہے, اس پر تھوڑا سا میں نے جو کام کیا ہے کہ 1973 کے آئین کو جب متفقہ طور پر منظور کیا گیا تو دو لوگوں نے, باقی لوگوں نے بھی دستخط کیے تھے, مگر جو رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق اپوزیشن لیڈر اور جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں ان کے دستخط بہت ضروری ہوتے ہیں. پارلیمانی لیڈر یا قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان تھے, ٹھیک ہے, دونوں نے اس پر دستخط کیے. مگر اسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسی اپنے آئین میں وہ مختصر ترین دور میں 3 ترامیم کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ بدلتے حالات کے ساتھ آپ ترامیم بھی کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کیا ہے, امپلیمنٹیشن میں بڑا مسئلہ ہے. 17 جو سبجیکٹس ہے یا ڈپارٹمنٹس ہیں, 17 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں. آپ کو یہ بھی حیرت آپ کو ہوگی کہ اتنا 5-7 سال گزر گئے, ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم کو منظور ہوئے, اور اس وقت خیبر پختونخوا کی میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 17 میں سے 10 جو متعلقہ محکمے ہیں جو کہ منتقل ہو گئے خیبر پختونخوا میں, ان کے آفیسز نہیں ہیں, ان کے آفیسز ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں نے انقلاب لانا ہے, میں نے تبدیلی لانی ہے, کن کے ذریعے لانی ہے, دفتر نہیں ہے آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے, آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. تو اب ایک نیریٹو ہے اور اس پر بہت عرصے سے جب یہ ترمیم منظور بھی ہو گئی تھی اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ امپلیمنٹیشن کا کیا ہوگا. امپلیمنٹیشن کا ایشو یہ ہے کہ وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے کہ صوبوں کے اختیارات میں اور فنڈنگ میں اضافہ ہوا ہے, مگر اگر صوبوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان اختیارات کو ایکسرسائز کرے, اور صوبے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 10 محکموں کو دفاتر دے دیں, سر فنڈز نہیں ہوں گے نا,
फंड्स नहीं होंगे ना, मतलब ये तो हर वक्त सूबे तो यही कहते रहते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, तो हम ऑफिस कैसे बनाएं, फिर वहां पे लोगों को भर्ती करेंगे, उनको तनख्वाहें कहाँ से दें। 18 तरमीम में दो चीजें और भी है, इसकी बहुत डिटेल्स हैं मगर लोगों को पता भी चल जाएगा। 18 तरमीम में ये भी है कि सूबे टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे, सही, ठीक है, तो वो अभी तक नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि बाकी ममालिक के साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं। कौन सा एग्रीमेंट हमने किया है? किसी ने हमारे हाथ रोक रखे हैं। सिर्फ पंजाब की साबिक हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की के साथ और चाइना के साथ। सर आयरलैंड के साथ एक हुआ है केपी का, वो जो उन्होंने स्पेशल कोई आईटी का की एक यूनिवर्सिटी बनाई है वहाँ पे एबटाबाद के साइड पे, मेरा ख्याल है वो एक हुआ था। वो तो एक यूनिवर्सिटी की हद तक जो है ना, या किसी एक सब्जेक्ट तो वो, लेकिन इसमें तो 18 तरमीम में तो ये भी शामिल है ना, ये आप ये जो कंटेनर खड़े हैं तो इसमें आपको 18 तरमीम ने रुकावट डाली है, ये कौन जाकर पार करेगा? अगर नहीं छोड़ते उन कंटेनर्स को तो इधर पाकिस्तान में ही उनको बेच दें। हाँ। मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी मांदा रोजे रह गए हैं हमारे रमज़ान के खूबसूरत, और फिर ईद भी आने वाली है, तो उसमें और भी सस्ती चीज़ें ख़रीदने को मिलेगी लोगों को, और लोग तो खरीद भी रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं, तो बस ठीक है यहीं पे बेच दे फिर उसको। हाँ, एक तो वो वाला बयान है इमरान खान साहब का, वो भी सवाल निशान बन गया है कि लोग गरीब हैं। हाँ, देखो हम फुटेज चला रहे हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, वीडियो हमने इसलिए चलाई है कि वो बहुत एम्बेरसिंग है, तो ये पेशावर ही की चला दे, मेरा ख्याल है क्या नहीं चलाएं तो ये फिर हुकूमत पर लोगों का एतमाद कम हो जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि जिस तरीके से लोग निकले थे, लोगों के पास पैसे भी है। लास्ट प्रोग्राम में आपने माइंड भी किया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। इसका गरीब भी जो है ना, वो इमदाद मांगने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खैरात मांगने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मगर वो जाकर जो है ना पेशावर सदर में, आपको पता है मैं एक बार स्वात हम गए हुए थे और वहाँ पर वो सैलाब आया हुआ था, वो पूरे मीडिया ने जो है ना, हम समेत सब लोगों ने पूरी दुनिया को सर पर उठाया, लोग भूख से मर रहे हैं। पता चला कि जो चंद ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि पेशावर में उस वक्त एक दुकान थी, उस ब्रांड की एक शॉप थी, ठीक है, ज़कीब भाई मिंगोरा में 3 उनकी दुकानें थी। ना करें, बिल्कुल। अच्छा आप अगर मिंगोरा जाए, अच्छा बड़ा अरसा हो गया नहीं गया, जरूर जाए और उसके फुटेजेस बना कर ले आए। अच्छा, कि मिंगोरा को एंटर होने से पहले आप, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल ब्रांड्स के मार्केट्स है, और वो पेशावर में। अकील भाई मुझे पता है किस चीज पे अफसोस होता है, ये जब कोरोना नाजरीन आया था, और अकील भाई ये उस वक्त लोगों ने बड़ी बुलंदो बांग दावे किए थे कि ब्रांड्स की अब अहमियत नहीं रही, पैसों की अहमियत नहीं रही, अब इंसान की अहमियत हो गई है। आप जाके देखें जरा, ये 2-3 दिन में जो लोगों ने वापस ही अपनी वो खसलत दिखा दी है, जिसमें हम सारे शामिल हैं, कि वही ब्रांड्स जो महंगे महंगे ब्रांड है जाके खरीद रहे हैं, और उसमें रश देखें जाके, खुदा को माने ये चीज ठीक नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है, अगर मतलब कोरोना के अलावा भी ठीक नहीं है। तो अगर हम सारे अवाम को साथ लेके चलना चाहते हैं, स्पेशली जैसे अकील साहब का तो ख्याल है गरीब है ही नहीं है, कोई गरीब नहीं है लेकिन अगर कोई गरीब है, ये मस्त गरीब है, तो अगर कॉल ले ले आप इजाजत हो तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रफीउल्लाह बात कर रहा हूँ ज़की साहब, ओमान से। जी रफीउल्लाह साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं थोड़ा पुश्तो में आपको थोड़ा साफ बोलेगा, तो उर्दू मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए जी मैं थोड़ा बोलेगा। जी बोलें। जी ज़की साहब, जमुंगा यो डेर पस्तासो यो डेर रिक्वेस्ट करा, जमुंग यो दरखास्त है मुंग तो ओमान की उसीगू जी आओ मतरन यो ज़ेड ताई की पार्टी की गु आओ तकरीबन शपग वसवा कसान स्वात मरियम सर ताल्लुक साथ मुंगा जी आओ पदे लॉकडाउन के मुंगा दल तक बंद यू आओ बराए मेहरबानी जमुंगा आवाज जमुंगा महमूद खान साहब था, मुराद सईद साहब था, इमरान खान साहब था, दावर सो इन जमुंगा दल एमबीसी तो ये तुम चाहते न जमुंगा दल एमबीसी सर सराय भी तकी जी ना कुछ एमबीसी तो जात नमुंग खबर शू मकसद दार अगर पंजाब या डबल कसान नडक्षे मुंता सहूलियात निश्ता समरात निश्ता जी तसर मदनी او یو ډیر زیات په مشکل کې مونږ یو لکه مقصد دا لکه زموږ دا تاسو ورسره ډیر هره مهرباني وي او دا راته وای چې عمان کې کم ځای کې تاسو لګ دا غزی نامه والی
چې موږ په مسقط مطرح کیپټل ده مسقط ټیک شو چې مطرح وته وي جی او مطرح اوکے صحیح شو جی اوکے اوکے ډیر مننه جی ان نے کال کی تھی جی ان کا تعلق پاکستان میں سوات مدین سے ہے اور یہ مسقط میں عمان میں ہے 700 لوگ جو ہیں ان کا تعلق سوات سے ہے اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن میں یہ گھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارے چینل کی وساطت سے گورنمنٹ پاکستان کو یہ میسج دیا ہے عمران خان صاحب کو میسج دیا ہے ہمارے سی ایم کو میسج دیا ہے کہ آپ کے صوبے کے لوگ ہم مراد سعید کا نام لیا ہے مراد سعید کا نام لیا ہے کہ ہمیں واپس لانے کی کوئی کوشش کرے کیونکہ ہم وہاں پہ لاک ڈاؤن میں ہیں اور یہ لاک ڈاؤن میں وہ لوگ ہیں جو بالکل لیبر کلاس ہیں یہ اب وہ غریب لوگ ہیں جو در بدر ہو گئے ہیں پردیس گئے ہیں کمانے کے لیے اور وہاں پہ لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں فون بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے ان کا ایمبیسی میں نہ ان کو جانے دیا جا رہا ہے ایمبیسی میں تو آئی تھنک کہ یہ کافی سیریس ہے اور یہ صرف عمان کا مسئلہ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ عمان بالکل جو ہے نا بلوچستان کی بارڈر کے بالکل سامنے عمان ہے وہاں سے ان کو آپ یقین کریں کہ یہ اتنا آسان کام ہے ان کو لانا کہ یہ سمندر کے راستے جو ہے نا آرام سے آ سکتے ہیں ایک ہی شپ بہت زیادہ فارمیلٹیز کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر کوئی نوٹس لے وہ لوگ فون اٹھائیں گے تو بات ہوگی نا صحیح بات ہے دیکھیں 17,500 خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے نا یو اے ای میں پھنسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے 17,000 خیبر پختونخوا صرف خیبر پختونخوا کے 17,500 میں تقریباً جو مجھے بتایا گیا تھا 900 لوگ وہ ہے جو کہ کورونا سے پہلے وہ سیاحت کے لیے یا چکر لگانے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ لوگ وہاں پر پھنس گئے ہیں یہاں پر اگر ان کے کاروبار ہے یہاں پر ان کے بچے ہیں ان کے مسائل ہیں تو ان کو لانے میں بھی بڑی مشکل کا سامنا ہے پاکستان کی ایک ایمبیسی نے جس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور وہ میرے خیال میں چونکہ امریکہ میں تھا تو امریکہ کی اسد مجید صاحب میرے خیال میں پاکستان کے سفیر ہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا کالز دیں پروڈیوسر صاحب کیونکہ لوگ میسیجز ہمیں کر رہے ہیں پھر پیج پہ جی پلیز اچھا پاکستان کی امریکہ میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کے علاوہ ہمیں کسی بھی ایمبیسی کی اچھی کارکردگی دیکھنے کو نہیں ملی ہے یو اے ای میں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں خاص کر خیبر پختونخوا کے سعودی عرب میں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور یو اے میں جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ 7,500 پاکستانیوں کو نوکریوں سے بھی نکالا گیا. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. یہ کون صاحب کہاں سے؟ پشاور سے بات کر رہا ہوں جی. افتخار احمد جی. جی افتخار بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ معلومات کرنا تھا سر جی. جی جی کہ بہت سے اوورسیز پاکستانی ہمارے ادھر باہر ملکوں میں پھنسے ہوئے تو ان کی واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا سر. جی بالکل ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں سر. جی وہی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں تو اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ مطلب ان کا کیا طریقہ کار ہوگا. عمان میں ہمارے کافی بندے پھنسے ہوئے ہیں سر. جی بالکل ابھی کال آئی ہے مجھے, بالکل ہمیں پروگرام میں کال آئی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ابھی تک یہ خبر کسی نے عمان کی نہیں دی تھی اور انشاءاللہ ہم نے ابھی پروگرام میں ہی بریک ہوئی ہے خبر اور ڈیفینیٹلی ہم اس پہ فرق پڑتا ہے. وہ ایک ضرور ہے کہ لاسٹ پروگرام میں جو کزن ہیں کراچی کے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. پشاور کے بھی کافی لوگ ہیں, کم از کم 70-80 لوگ ہیں ایک ہی کمپنی کے پھنسے ہوئے اور ان کی واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں مل رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کال بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی ذریعہ وہ نہیں ہو رہا واپسی کا, کچھ نہیں ہو رہا. تھینک یو. ٹھیک ہے آپ کی بات پہنچ گئی. جی وہ جو ہم نے اسی پروگرام میں وہ جو پاکستانیوں کی جو کلپ چلائی تھی اس کا بھی نوٹس لیا گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا خیال نہیں رکھتے یا ان کی آواز کو نہیں پہنچانتے یا پہچانتے نہیں ہے یا پہنچاتے نہیں ہے تو میرے خیال میں ہم بھی ایک جرم کا مرتکب اور بجائے اس کے کہ ہم عام روٹین ایشوز پر بات کریں. یہ جو ہم ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں نا کہ بھائی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے تب تک جب تک اس مسئلے سے نکلا نہیں جاتا. بالکل میرے خیال میں اس والی ایشو میں یہ جو باہر پھنسے پاکستانی ہیں اس ایشو میں پی آئی اے کی جو کارکردگی ہے نا وہ کافی بہتر رہی ہے. بالکل. اور کال لیتے ہیں سر. جی کال. السلام علیکم جی. کال بول جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں قاری عبدالستار عرض کر رہا ہوں ڈہر کی صوبہ سندھ سے. جی جی قاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
سر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال تو ایک ساروں کے لیے یہ پریشان کن ہے جی، لیکن سر ہمارا سندھ میں یہ جو ایک قبائلی نظام ہے نا سر جی تو اس کے تحت ہمیں زیادہ مشکلات ہیں. تو آپ کے توسط سے ہم یہ آپ تک ذرا پہنچانا چاہیں گے کہ سر بالکل جو ہے وہ غیر اطمینان سی ہے. ایک پولیس پارٹی آتی ہے کہتی ہے بازار بند کر دو, دوسرے آتے ہیں کہتے ہیں بازار کھول دو, اور وہ جو سر دہاڑی دار طبقہ تھا نا روزمرہ جو نکل کے گھروں سے جاتا تھا کہ کوئی روزی ملے گی, سر اس میں وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. تو عقیل یوسف صاحب اور آپ کی سر اپنا خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ دو الفاظ حکومتوں کی توجہ کرائیں کہ سر یہ مختلف اعلانات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سر بہت پریشانی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے قاری صاحب, پالیسی نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لا یا کوئی بھی لا بنائے اسپیشلی اس دوران لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کی نرمی کے حوالے سے, یہ بہت, اور ایک اور چیز بھی شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مین سٹیز میں تو نہیں لیکن سبربنز میں اور کنٹری سائڈ میں زیادہ تر یہ ہو رہا ہوگا کہ شاید پیسے بھی لے رہے ہوں گے کہ بھی پیسے لے کر آئیں تو پھر ہم اجازت دے دیں گے دکان کھولنے کی. نہیں, اس کے تو شکایات موصول, اور شکایت موصول ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی. اور جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے کہ یہ کھول دیں دکانیں, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آتا ہے دکانیں بند کر دیں. وہ جو ہم ایک کوآرڈینیٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا روز اول سے یہ مسئلہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ایشو ہے, اور آپ نے ضرور جو ہے نا کال اپنی جگہ پر, آج جو سینیٹر مشتاق صاحب نے, اس کے کلپ ہمارے پاس ہیں کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن پر سینٹ میں تقریر کی ہے, جو کہ ہمارے صوبے سے بھی ان کا تعلق ہے, اس کو ضرور کوئی 1 منٹ کا میرے خیال میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ہے. جی ہاں, دیکھ لیتے ہیں. جی وہ دکھائیں پروڈیوسر صاحب کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ کو اندازہ کریں کہ کتنی کنفیوژن ہے, کتنی ہائی لیول پر. 22 مارچ کو وزیر اعظم صاحب نے 3:30 پر قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسی دن 3:50 پر سندھ کے چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن کیا. اسی دن 5 بجے گلگت بلتستان نے لاک ڈاؤن کیا. اسی دن رات 1 بجے بلوچستان کی حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کی. اسی دن رات 1:20 پر پنجاب کی حکومت نے فوج طلب کی. تو یہ کیا صورتحال ہے جو ایک کنفیوژن اور مکس میسیجنگ کی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک نیشنل ایکشن پلان اور کوئی ایسی مرکزی باڈی وہ موجود ہی نہیں ہے. ایک ایسا نیشنل ایکشن پلان جس میں پولیٹیکل سپیکٹرم, جس میں پارلیمنٹ, جس میں ایکسپرٹس, جس میں ریاستی ادارے, جس میں میڈیا, جس میں این جی اوز سب آن بورڈ ہوں, اور جو ایک پوری ایک قومی حکمت عملی ہو وہ نہیں بنا. الٹا پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس اگر آج بلایا گیا ہے تو یہ کریڈٹ بھی اپوزیشن کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریکوزیشن جمع کی ہے. یہ اجلاس اگر آج جہاں ہو رہا ہے تو یہ اپوزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ کینیڈا نے, برطانیہ نے, اسپین کے کانگریس نے اور روس نے, دنیا کے مختلف ممالک نے ان کرائسس کے اندر بھی اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا. 22 کروڑ عوام کی امیدوں کا مرکز یہ پارلیمنٹ ہے, لیکن اس شدید کرائسس میں, بہت بڑے چیلنج میں بھی اس پارلیمنٹ کو جو ہیں وہ تالے لگا دیے گئے ہیں. ہمیں کوئی ہولسٹک اپروچ نظر نہیں آ رہا. مسٹر چیئرمین, یہ عجیب بات ہے, جب سب لوگوں کا پازیٹیو کورونا نکل آیا تو ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے, اور جب کیسز 30,000 کراس کر گئے تو ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر لیا. یہ پالیسی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ 100 پہ آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور جب 30,000 پہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو آپ جو ہیں وہ, پہلے کہا گیا کہ زندگی اور موت کا مقابلہ ہے, اب کہتے ہیں زندگی اور بھوک کا دنگل ہے, اس کا مقابلہ ہے, اس لیے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا. بہت اچھی بات مشتاق صاحب نے کی کہ اس وقت لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا جب چند 100 کیسز تھے, اور اب جب 30,000 سے تجاوز کر گئے تو لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے ان کی سپیچ تو کھلی کتاب تھی. ہاں, وہ جو مختلف مثالیں انہوں نے دی ہے اور ٹائمنگ بھی بتائی ہے کتنا ٹائم پر جو ہے نا وہاں پر. میرے خیال میں اب ایک بار پھر وہی والی بات آئے گی کہ اب ایک بار پھر جو ہمارے حساس ادارے ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے نہیں, جی دیکھیں نا, آپ نے خیبر پختونخوا میں 1 لاکھ پولیس فورس ہے جس طرح سٹارٹ میں میں نے بتایا بھی. اگر وہ لوگ کل ایک خاتون یا 2 دن پہلے ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر نکلی ہے
اور بہت بڑی شاپ جو ہے نا پشاور صدر میں، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مقامی پولیس والوں کو جو ہے نا ہم بتا دیتے رہے ہیں. تو انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ بتا نہیں گیا تھا کہ یہ ہے رول، وہ SOPs ہے کہ کیا ہے. تو جب اس نے 2-3 پولیس والوں اپنے اسٹاف کو کہا 2-3 لگاؤ، تو اس بندے نے کہا ہے، وہ جو خواتین کا ہم بار بار جو ہے نا ان کو تعریف بھی کرتے ہیں، تو اسسٹنٹ کمشنر ہے میرے خیال میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ مقامی پولیس کو جو ہے نا تو ہم بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے، سیل کر دیا ہے. نہیں تو اچھا کیا، ٹھیک ہے، بالکل. تو اب نوبت یہاں پر آئے گی کہ فوج کو طلب کیا جائے گا یا کرفیو لگایا جائے گا، تو پھر یہ لوگ پھر چیخیں ماریں گے کہ یہ فوج والے تو یہ والے کام نہیں کرتے نا. تو آپ جان بوجھ کر اپنی نااہلی سے، سول ایڈمنسٹریشن یا سول بیوروکریسی کے نااہلی کی وجہ سے بار بار جب فوج کو بلانا پڑتا ہے تو پھر فوج کو جو ہے نا گالیاں پڑتی ہے. تو اگر ان کو گالیاں پڑ گئی تو اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سول حکومت پر عائد ہوگی. بالکل. لیکن یہ عید میں یہ لوگ نکلیں گے نا، بالکل نکلیں گے، اور اس سے پہلے جو حشر کریں گے جی اس پر یہ کس طرح جو ہے نا. تو جب تک جس طرح مشتاق صاحب نے کہا کہ ہماری اگر نیشنل ایکشن پلان ہے نہیں، کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، اور ہم ابھی تک 3 مہینے میں ذکی بھائی اس کنفیوژن سے نکلے نہیں ہے، تو اس سے زیادہ ہماری نالائقی اور نااہلی جو ہے نا اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ عقیل یوسفزئی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے طریقے سے آپ نے ساری تفصیل ہمیں بتائی. ناظرین کالز بھی آپ کی آئیں، تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کے لوگوں سے، وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، 700 سے زیادہ لوگ سوات مدین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ عمان میں، بالکل، اور وہ عمان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی والی وارث وہاں پہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن میں ہے وہاں پہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس شو. انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ کے سامنے نیکسٹ ٹیوزڈے. ٹل دین اللہ حافظ.